औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी डिबेट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी। नाज़रीन, गिलगित बाल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इलेक्शंस 12 अक्टूबर 2020 को होने जा रहे हैं। इस वक्त गिलगित बाल्तिस्तान के 24 हलकों में मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स जो है वो तकरीबन 550 के तक के कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। इस वक्त जो हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट हैं, नाज़रीन इससे पहले हम आपको बताते चले कि इस वक्त जितने भी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो या इंडिपेंडेंट हो, हम उनके साथ इस डिबेट प्रोग्राम में सेशंस रखते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मैनिफेस्टो लेके इस दफ़ा आवाम के दरमियान जा रहे हैं, क्या मंशूर, क्या विज़न लेके आ गए हैं। आज हमारे साथ हमारे इस डिबेट में हमारे मेहमान हैं एडवोकेट सनान अहमद साहब, जो कि हल्का 3 गिलगित से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एडवोकेट सनान अहमद साहब आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। यकीनन जो है वो आपका ताल्लुक़ शमुगाट से हो और आज हम आपके शमुगाट गाँव में हम यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रोफाइल है, जिसके अंदर आप प्रोफेशनली आप लॉयर हैं, उस हवाले से आप थोड़ा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और इस हवाले से फिर आप पॉलिटिक्स के अंदर आप आ गए हैं, इस हवाले से थोड़ा व्यूअर्स को आप कुछ बता दें। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करता हूँ थैंक यू शमुगर में। तो दूसरा जो आपने पूछा कि प्रोफाइल के हवाले से और उसके हवाले से, तो सर हम्बल बैकग्राउंड है हमारा, शमुगर से हमारा ताल्लुक़ है और मैं एज इन बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ सर। मैंने खान हायर सेकेंडरी से FSC किया, ठीक। उसके बाद मैंने एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से बैचलर्स किया एंड उसके बाद मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से LLB किया सर। उसके बाद मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का हिस्सा बना और 7 से 8 साल मेरी प्रैक्टिस है सर इस्लामाबाद बार में, तो वहाँ पे प्रैक्टिस की। तो उसके बाद सर ये वो है सर मेरा प्रोफाइल, जैसे आप जिसे कह लेंगे, ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। और उसके बाद आपका सवाल है जहाँ पे बात इंटरेस्टिंग हो जाती है कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए। डेफिनेटली आम जो है वो पब्लिक ये जानना चाहेगी, प्रोफेशनली आप लॉयर है और फिर इसी के साथ आप इधर प्रैक्टिकल लाइफ में पॉलिटिक्स के अंदर आप आ गए, ठीक है ना। देखें सर, पॉलिटिक्स में आने की एक ही मेन वजह है, ठीक है ना। वो मेन वजह ये है सर कि मैंने जब अपने हलके के हालात देखे ना सर, तो आप ख़ुद भी इस हलके से आपका ताल्लुक़ है। मैं तो सर जब मैंने इस हलके को इस एंगल से देखा, एज इन जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मेरे पॉलिटिक्स में मैं नहीं था, लेकिन जब मैंने पिछले 1.5-2 साल इस हलके को गौर से देखा और मैंने इस नज़र से इस हलके को देखने की कोशिश की, एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, डेवलपमेंट और इन चीज़ों के हिसाब से जब मैंने हलके को देखा, तो सर टू बी ऑनेस्ट आई वाज शॉक्ड। मैं इतना परेशान हूँ इस वक्त इस हलके की हालत को देख के। मेरा ओपिनियन इस हलके के बारे में ये है सर कि ये हलका जो है इस वक्त गिलगित शहर का हिस्सा है। यहाँ पे बीच में 2 पोर्शंस आपको बैरन नज़र आते हैं। बैरन जैसे हमारी ज़बान में उसको दास कहते हैं, वो 2 बंजर ज़मीनें हैं जहाँ पे तनाज़ात हैं कोई। उसके अलावा अगर आप देखें तो इस वक्त आप गिलगित शहर में ही बैठे हुए हैं। उन जगहों पे अगर इश्यूज़ ना होते जो भी हैं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, तो ये एक ही तसलसल है दनियोर से यहाँ तक। लेकिन अगर आप इस हलके की सिचुएशन को देखें तो यहाँ पे इस वक्त पीने के पानी का इशू है सर। मैं इससे आगे आपको क्या बताऊं, अभी आपके प्रोग्राम में टाइम हो तो मैं आपको एक एक इशू डिस्कस करूं आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी सर। मैं अपने गांव के लोगों से राब्ते किए, मैंने इनसे पूछा कि भाई आप लोग क्या सोच रहे हैं, और बिल्कुल एस्ट्रे, कोई मंजिल किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा। दैट वाज द मेन रीज़न सर कि हमारे गांव के लोगों ने इंसिस्ट किया एंड दे वांटेड मी टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स। उन्होंने मुझे ज़ोर दिया कि आप सियासत में आएँ, क्योंकि इस हलके के हालात, मैं अभी आपसे आगे बात करूंगा, बहुत बुरे हालात हैं हमारे हलके के।
یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور حلقہ 3 جو ہے وہ بہت ہی نگلیکٹڈ ہے، اور ایشوز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اسکاٹر ہے، پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ بات سے کرتے ہیں اچھا سر اس پہ آگے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حلقے کے جو مسائل جیسا کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا، ان کا وے آؤٹ کیا ہے؟ حلقے کو 2 حلقوں میں تقسیم کرنا ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر دوسرا، ماضی میں یہاں پہ جو الیکٹ ہو کے جو لوگ آگے، جو نمائندے آگے، انہوں نے اوورآل حلقے کے ایشوز کو ایڈریس کرنے میں کس حد تک کام کیا؟ اسپیشلی ہم یہاں آج شموگار میں آ کے ہم نے محسوس کیا کہ یہ ایریا، اسپیشلی یہ گاؤں جو ہے وہ بہت ہی نگلیکٹڈ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں عرض کروں نا، آپ نے بہت سارے اس کو کمپاؤنڈ کر دیا اس کویسچن کو. لیٹس بائیفرکیٹ دس کویسچن، اس کویسچن کو ذرا کھولتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ حلقے کے 2 حصے میں ہونا. فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ لیٹس بی پریکٹیکل. ابھی ہم 2020 کے الیکشن سے کچھ دن دور ہیں، گو کہ یہی ایک مین چیز ہے جس سے کچھ ہو سکتا ہے. لیکن مطلب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دس از ون تھنگ دیٹ آئی ول سپورٹ، اینڈ یہ میں اپنے الیکشن کے بعد اور الیکشن سے کے بعد کی بات ہے، اس کو میں لے کے جاؤں گا. آپ نے مسائل کی بات کی سر. مسائل ہمارے اس حلقے کی جو پوزیشن ہے، آئی کنسیڈر کہ یہ ایمرجنسی سچویشن میں ہے ہم اس وقت. مطلب ہمارے اس حلقے میں ایک مین چیز، جو ایک مین ویلی ہے، بگروٹ ویلی. مین ان اے سینس اٹس اے بگ ویلی، کافی بڑی ویلی ہے ہمارے پورے حلقے میں. سر میڈیکل آفیسر نہیں ہے وہاں پہ. میں اپنے کیمپین میں پھرا، میں نے لوگوں سے رابطے کیے. دیکھیں، لوگوں کے بچے ہوتے ہیں. میرے بچے کو اگر چھینک آئے نا سر، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جاؤں. یہ ماں باپ کے ارمان ہوتے ہیں. بگروٹ میں اگر کسی بچے کو چھینک نہیں سر، کوئی بچہ درد سے بلبلائے، روئے، تو اس کے والد کو سب سے پہلے کیا سوچنا ہوتا ہے کہ یار میں 5,000 کی ٹیکسی ہائر کر سکتا ہوں گلگت کے لیے. بالکل ٹھیک ہے نا. ڈرنکنگ واٹر، WHO انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کہ گندا پینے کا پانی 70% بیماریوں کی جڑ ہے. ہمارا اس وقت پورا حلقہ انکلوڈنگ دنیور گندا پانی پی رہا ہے سر. چھموگر میں چشمہ ہے، اللہ کا دیا ہوا چشمہ ہے. چھموگر میں ڈرنکنگ واٹر کا ایشو نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ اٹس ناٹ اباؤٹ چھموگر اونلی. ٹھیک ہے نا. یہ میں پوری حلقے کی آپ کو بات کر رہا ہوں. چھموگڑھ سر سب سے نگلیکٹڈ حلقہ. کوئی ممبر مجھے یہ ثابت کر دے کہ اس نے اپنے 5 سالے میں چھموگڑھ کو 2.5 سے 3 کروڑ روپے دیے ہوں پچھلے 35 سال میں. کیا ضرورت تھی مجھے پالیٹکس میں آنے کی؟ ٹھیک ہے نا جی. میں اسلام آباد میں وکالت کر رہا تھا، اللہ نے میری اچھی روزی تھی. میری مسائل کی آپ سر حراموش. میں بگروٹ گیا، میں گور جگلوٹ سے لے کے میں چھموگڑھ تک ہر جگہ پھرا ہوں. میں نے ہر جگہ یہ بات، سر آئی ایم اے لائر بائی پروفیشن. میں منطق اور لاجک سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں لفاظیت میں نہیں پڑھتا. میرے حلقے میں اس وقت سب سے نگلیکٹڈ ایریا حراموش ہے. میں نے یہ بات بگروٹ میں بھی کی ہے، یہ بات میں نے جوتل میں بھی کی ہے، یہ بات میں نے سلطان آباد میں بھی کی ہے، کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے. دس از اے فیکٹ. تو میں اپنے حلقے کی حالت، سر ایمرجنسی سچویشن ہے ہمارے اس حلقے میں. ایک پکا روڈ ہے، اوپر نیچے سارے روڈ کچے ہیں. جلال آباد اوشکن میں اس وقت ایسے کھیت ہیں جن کھیتوں سے آپ آلو ہو یا جو بھی چیز ہو اس کو نکالنا ٹریکٹر نہیں جاتا سر. پہلے آپ ٹیوٹا پہ سامان لا کے ٹریکٹر میں ڈالتے ہیں، پھر آپ آگے اوپر ٹرک میں ڈالتے ہیں. میں آپ کے سامنے کیا مسئلہ گنوں؟ آپ مجھے اگر ٹائم دیتے ہیں سر، آئی کین ٹاک. صبح ہو جائے میں آپ کو حلقے کے لوگوں کے مسائل بتاؤں. پورے گلگت بلتستان کو سر کھانا کون دیتا ہے؟ گلگت بلتستان کے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں سر آپ. حلقہ 3 گلگت بلتستان کا پنجاب، اٹس دا بریڈ بیسن آف گلگت بلتستان. سیزن میں پورے مارکیٹ میں سبزی فروٹ ہمارے حلقے سے جاتی ہے. سیزن ہائی الٹیچیوڈ ایریاز ہیں، اسکردو، استور، ہنزا. سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے یہاں سے سب کچھ جاتا ہے. اس کرونا کے ایشو میں لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے، دے نیڈڈ پاسز ٹو گیٹ تھرو. یہاں سے سب کچھ جاتا ہے، مجھے پتہ چلا اس کرونا کی وجہ سے. یہاں کے پھل فروٹ، یہاں کی سبزیاں پورا جی بھی سر پاکستان پورا. ایک بار میں جلال آباد آ رہا تھا سر، راستے میں ٹریفک جیم تھا. آئی گاٹ آؤٹ آف مائی کار. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جی چیری لینے ڈیلی 2-3 بسیں آتی ہیں سیزن میں. بس ریورس کرنے کی جگہ نہیں تھی سر، اور ہم نے آدھے گھنٹے 40 منٹ ویٹ کیا روڈ بلاک پہ. تو کیا میں تو حیران ہوں سر. آپ نے پرانے ممبرز کی بات کی، یہ
کیا کہہ کے ووٹ مانگتے ہیں لوگوں سے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ میرا کسی کے ساتھ کوئی پرسنل اختلاف نہیں ہے، آئی واز اے ووٹر، میں پچھلے الیکشن میں ووٹر تھا۔ یہ لوگ سر 25 سال سے کینڈیڈیٹ ہیں، بالکل ہے، ان کے ذہن سے وہ چیزیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ووٹر کیا سوچتا ہے، کیوں؟ یہ 25 سال سے ایز اے کینڈیڈیٹ ان کا دماغ چلتا ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کون سی ایسی چیز انہوں نے چھوڑی ہے ہم اور آپ لوگوں کو توڑنے میں، کون سا تفرقہ انہوں نے چھوڑا ہے، کیا انہوں نے اس حلقے میں علاقائیت سے لے کے فرقہ واریت سے لے کے ہر قسم کی چیز کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ ایک فرسٹریشن ہے، the thing is that sir to be honest ہمارے حلقے میں ایک بہت سخت قسم کی فرسٹریشن ہے۔ ٹھیک، اچھا ایڈوکیٹ صاحب، جیسا کہ آپ نے حلقے کے ایشوز کے اوپر بات کیا اور اپنا فرسٹریشن کے حوالے سے بات کیا، تو اس سچویشن سے آپ پبلک کو نکالنے کے لیے کیا پریورٹیز لے کے آپ پبلک کے درمیان ابھی وقت جا رہے ہیں؟ سر اگین جس حلقے میں بیسک ہیلتھ فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن، یہ بیسک فیسلٹیز میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن سے فنڈامنٹل رائٹس کا حصہ ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ ابھی میرے حلقے میں یہ ایشوز ہیں سر، میں کیا بڑی بڑی باتیں کروں؟ میں اپنے ووٹر کے پاس جا کے اپنے ووٹر سے کیا بڑی بڑی باتیں کروں؟ میں تو سر صاف بات بتاؤں، میں گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنے والا آدمی ہوں۔ بات اس پہ بھی کریں گے، لوگ رائٹس کی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، گو کہ بہت ضروری ہے ہمارے حقوق، اور کون کہے گا کہ گلگت بلتستان کی عوام کو حقوق نہیں ملنے چاہیے، بٹ دا تھنگ از دیٹ سر ایمرجنسی سچویشن ہے اس وقت حلقے میں۔ ہمارے حلقے کے کینڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلانا پارٹی اس لیے چھوڑی کہ وہ حقوق کے معاملے پر بدنیتی تھی۔ وہ بھائی تو آپ اپنے عوام کو گندا پانی پی رہے ہیں، آپ حقوق کی باتیں کرتے ہیں، یہ لفاظیت ہے سر، یہ ساری لفاظیت ہے۔ ایمرجنسی جب آتی ہے نا سر، ایمرجنسی میں آپ یہ چیزیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، بالکل فرسٹ ایمرجنسی کو کور اپ کیا جاتا ہے۔ اچھا جیسا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن رائٹس کی بات کیا یا بیسک رائٹس کی، میں نے خود چھیڑ دیا۔ ہم آ جاتے ہیں اس وقت گلگت بلتستان کے ایشو کے اوپر بڑا جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کی جو کانسٹیٹیوشن سٹیٹس ہے تو وہ کیا ہے، اور فیوچر میں اس کو کیسے جو ہے وہ کور اپ دیا جا سکتا ہے، مین اسٹریم اس کے اندر کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہ سر ابھی میں پھر بات کروں تو یہ دوبارہ پھر پریسائز اور کنسائز کر کے وفاق کی طرف سے ایک وہ ہے، کیا کہیں اس کو، ایک ظلم ہے۔ دیکھیں نا، میں ہسٹری آئی ایم ناٹ تھورو ان ہسٹری، میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے ڈیٹس اور اس پہ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان کی عوام نے آزاد کیا۔ ٹھیک ہے، ہم 14 دن آزاد رہے ہیں، کچھ لوگ 7 دن کہتے ہیں، کچھ 15 کہتے ہیں۔ گلگت بلتستان آزاد سٹیٹ رہا، پھر ہمارے بڑوں نے جا کے الحاق کیا پاکستان کے ساتھ۔ میں تو سر میرا تو اسٹانس یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کاز کا حصہ بنا کے ہی غلطی کی ہے۔ پاکستان کی اسٹیٹ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ظلم ہو گیا۔ 70 سال سر ہم اس پاکستان کی وفاداری میں بے آواز رہے، ہم بے آواز رہے۔ کیوں بے آواز رہے؟ سر رائٹس ہو سکتے تھے، یہاں پہ لوگ روڈوں پہ نکل سکتے تھے، کیا سے کیا ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان نے کشمیر کاز پر ایک سٹانس لیا اور گلگت بلتستان کی عوام بے آواز رہی۔ پاکستان کی حکومت کو ماں باپ کی طرح اس بے آواز بچے کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ ایک اسپیشل بچے کی خاص کیئر کرنی پڑتی ہے۔ ہم ان کی اس سٹانس کو تقویت دینے کے لیے آج تک بے آواز رہے۔ آج شندور کا ایشو اٹھتا ہے KPK کے ساتھ، وہ اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں، ہم پاکستان کی وفاداری میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نہیں ہیں سر، اور ان کو پریورٹی دی جاتی ہے کیونکہ وہ اسمبلی میں آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ انصاف کی بنیاد پر گلگت میں عوام سے رابطوں میں ہوں سر، یہ میں ریاست پاکستان اور اسٹیٹ آف پاکستان کو یہ بات باور کرا دینا چاہتا ہوں، میں دل سے وفاداری میں یہ مشورہ دے رہا ہوں پاکستان کی اسٹیٹ کو کہ بہت زیادہ فرسٹریشن ہے GB کی عوام میں، اللہ کا واسطہ ہے اس کو کیٹر کریں ورنہ حالات بگڑ سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے بات کی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کی، یہ جو آج کل جو چیز اس میں میدان میں اس پہ ان شارٹ آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں سر،
ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے. میں نے بیچلرز میں میرا سبجیکٹ تھا. میں نے ماڈرن ورلڈ ہسٹری بھی پڑھی ہے اور ٹریٹیز کو بھی میں نے انٹرنیشنل لا کو بھی تھوڑا پڑھا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئی نو ایوری تھنگ, بٹ دا تھنگ از دیٹ آئی ہیو بین اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. بات یہ ہے سر کہ انٹرنیشنل سسٹم, میں تھوڑا آپ کا 2 منٹ لوں گا اس پہ. انٹرنیشنل سسٹم جو ہے نا سر, یہ کیوٹک ہوتا ہے. میں اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے یہ اس طرح بتاؤں کہ اگر میرا عدالت میں کسی بندے کے ساتھ کیس ہو نا سر, اور وہ بندہ عدالت میں پیش نہ ہو, تو پولیس جا کے بندے کو لے آتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن انٹرنیشنل سسٹم میں آپ جب 2 ملکوں کا آپس میں ایشو ہو تو ان کو زبردستی آپ نہیں لے کے آ سکتے کسی ٹریٹی پہ یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. آپ نے ان کی کنسنٹ لینی ہوتی ہے. کشمیر کی جو ریزولوشن ہے اس میں انڈیا اور پاکستان دونوں آئے تھے, لیکن آرٹیکل 35A اور 370 انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ انشور کرتے تھے کشمیر کے سٹیٹس کو, وہ اسپیشل سٹیٹس جو ہے. جس دن انڈیا نے وہ ختم کر دیے, انڈیا ہیز بیکڈ آف. انڈیا اس سے پیچھے ہٹ چکا ہے ابھی. تو جب ایک پارٹی پیچھے ہٹ گئی اور اس کو زبردستی لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا پاکستان کا نیا نقشہ بھی آیا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہماری اسٹیٹ اور حکومت چاہے تو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے میں کوئی ہچ اس وقت نہیں ہے. بالکل. اچھا, آپ نے جیسا کہ کہا کہ جو 73 سالہ محرومیاں ہیں بہت زیادہ ہیں, ٹائم کم ہے, فوری طور پہ کچھ اس کا مداوع ہونا چاہیے. فرسٹریشن ہے عوام میں. اس کا کوئی سسٹینیبل کوئی شارٹ کٹ میں کیسے جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو عرض پبلک کیا کی نا, مثال دے دیا کہ ہماری جو پبلک ہے وہ ایک اسپیشل پرسنس کی طرح جو ہے وہ رہی ہے. اس ایسی سچویشن میں اوور آل اس کو جو ہے وہ ان شارٹ کیسے جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے؟ سر میں نے آپ کو بتایا نا, جس دن انڈیا کشمیر ریزولوشن سے بیک آف کر گیا ہے, پاکستان کی حکومت کو کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے اس وقت. اگر یہ چاہیں تو ٹو بی آنیسٹ, میں تھوڑا سوچتا بھی ہوں, میں تھوڑا کتابیں بھی پڑھتا ہوں, تھوڑے یہ آرٹیکلز انٹرنیشنل نیوز سے بھی ان ٹچ رہتا ہوں, گو کہ اس کیمپین کی وجہ سے نہیں ہو سکا. ٹو بی آنیسٹ, اس کو میری خوش فہمی کہہ لیں یا میں اپنی گلگت بلتستان کے عوام کی اس محبت میں زیادہ, میں سر اس 14 اگست کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہمیں ملے گا, تحفہ ملے گا, لیکن نہیں ہوا. ہاں آئی واز ایکسپیکٹنگ, کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا 35A 370 مطلب کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اچھا ایڈوکیٹ سنان صاحب, ڈیفینیٹلی آپ ایک انٹرنیشنل لا نوئنگ بھی ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں. گلگت بلتستان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے ایسی, اس میں اس وقت جو ہے وہ اور نیچر ریسورسز بھی یہاں پہ ہیں, تو ایسی صورتحال میں کیسے جو ہے وہ اس سے ہم فیسلیٹیٹ اس سے ہم اپرچونٹی کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے یہ نیچرل ریسورسز کی بات کی تو مجھے ایک ہمارے گلگت بلتستان کے بڑے مشہور ایڈوکیٹ امجد صاحب, پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کا ایک انٹرویو یاد آیا. تو دیکھیں سر, میں عرض کروں نا کہ ہمارے گلگت بلتستان کے ساتھ بہت زیادہ چیزیں ہیں. دیکھیں نا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کا جس بھی پارٹی سے تعلق ہو, آپ گلگت بلتستان کے سپوت ہیں, آپ اس مٹی کے بچے ہیں, تو آپ کی سپورٹ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی جو بات ہونی چاہیے نا سر, وہ گلگت بلتستان کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی پارٹی کے پریشر میں آ کے گلگت بلتستان کی بات کو پیچھے ڈال دیں. تو وہ ایک انٹرویو تھا امجد صاحب کا, انہوں نے کہا میں کونسل کا ممبر تھا, تو اس میں یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ وہ ہوا کہ کوئی پالیسی آ رہی تھی اس پہ, معدنیات پہ کوئی لا, منرلز کے کوئی لا بن رہا تھا, تو اس میں وفاق کی طرف کھینچا جا رہا تھا پاورز کو, کشمیر افیئرز کی طرف. تو آئی واز دا ون کہ میں نے آ کے اندر اس کو روکنے کی کوشش کی, یا اس کے سامنے میں کھڑا ہوا. تو ان کی پارٹی گورنمنٹ میں تھی اور انہی نے ان کو فنڈز نہیں دیے. 5 سال کونسل کے جب میں ممبر تھے امجد صاحب, ان کے خود انہوں نے کہا ہے, آئی ایم ناٹ ٹیلنگ دس, تو ان کو فنڈز نہیں ملے. تو امجد صاحب کی سیاست, ہی از اسٹل دی پریزیڈنٹ آف دا سیم پارٹی اینڈ ہی از ٹیکنگ دی پارٹی انٹو الیکشنز. تو ابھی میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ ہمیشہ آپ جو بھی ہوں, جہاں پہ بھی ہوں, آپ نے ہمیشہ گلگت بلتستان کی بات کرنی ہے, جس پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہو.
تو دس از واٹ آئی کین سے اباؤٹ اٹ شیور. سر. اوکے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کی اوور آل پولیٹکس کے کیا ڈائنیمکس ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم حلقے کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ جو عام پبلک ہے، ماسس ہے، ان کے کیا ٹرینڈس ہیں؟ اگر ہیں کوئی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ گیپس ہیں تو اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹرینڈز سر دیکھیں ہمارے گلگت بلتستان کی جس طرح ووٹ پالیٹکس، دینے کا ٹرینڈ ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان کی پالیٹکس ٹو بی آنیسٹ بہت پریڈکٹیبل ہے ہر حلقے کے حساب سے. وفاق میں جس کی گورنمنٹ ہے، میں آج آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ اگلی گورنمنٹ اگر مثال کے طور پہ پارٹی ایکس کی ہوگی تو کون کون اس پارٹی کا ممبر ہوگا، ٹھیک ہے نا، نیکسٹ الیکشن میں. تو اس حساب سے بڑی پریڈکٹیبل ہے ہماری گلگت بلتستان کی پالیٹکس. لوگ چینج کرتے ہیں اور ٹو بی آنیسٹ پیپل اسٹل ووٹ دوز پیپل، ٹھیک ہے نا، لوگ انہی کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی سر، ہمارے گلگت بلتستان کی پالیٹکس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور جو میرے خیال پورے پاکستان میں ایسا ہے کہ ہمارے حلقے میں جو غریب عوام ہے نا سر، 3 جگہوں پر ان کو بہت زیادہ خواری اور بے بسی کا سامنا ہوتا ہے: تھانہ، تحصیل، ہاسپٹل. میں تمام پولیٹیکل جو اس وقت ورکرز ہیں گلگت بلتستان میں اور جو پولیٹیکل پارٹی مطلب جو پالیٹکس میں ہیں، ایکٹیو پالیٹکس میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ میں ایک جان ہوں، ہم سب مل کے بیسیکلی اس سسٹم کا حصہ ہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے. ہمیشہ اپنے ووٹر اور اپنے سپورٹر اور اپنے حلقے کی عوام کا ان 3 جگہوں پر حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ ان کی ہیلپ کر سکیں گے، کیونکہ ان 3 جگہوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے. میرے پچھلے 6 مہینے کا ایکسپیرینس ہے سر، اور کچھ جگہوں پہ تو سر میرے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں اور تھانے میں اور تحصیل میں ان غریبوں کے ساتھ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. آئی ایم شاک ٹو سی دیٹ سر. کچھ جگہوں پہ لٹرلی میں رویا ہوں سر. تو میں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان 3 جگہوں پر اگر آپ نے عوام کا خیال رکھا نا، وہ کبھی بھی آپ کا یہ احسان نہیں بھولیں گے. اچھا، اس میں ایک چیز جو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ عوام پہ بہت ظلم ہوتا ہے، واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے، لیکن ہماری عوام جو ہے وہ اس ظلم کو سہتے ہوئے پچھلے 73 سالوں سے آ رہی ہے اور آگے بھی کوئی ہمیں ویور نظر نہیں آ رہا ہے. اسی طرح کیا ہم ظلم کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے فائٹ نہیں کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے نکلتے نہیں ہیں، آواز بلند نہیں کرتے ہیں؟ اس میں لیڈرشپ کا کوئی جو دیکھیں نا، ابھی آپ نے ہے؟ پہلے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ آپ ادھر حلقے میں جو پالیٹکس ہے، تو ابھی ہمارے حلقے میں کچھ کینڈیڈیٹ ہیں سر جو شاہ بنے ہوئے ہیں، سلطان بنے ہوئے ہیں، بادشاہ بنے ہوئے ہیں. آپ نے تقریباً میرے خیال سب کا انٹرویو بھی کیا ہے. یہ کیوں بنے ہیں؟ ان کو شاہ بنانے والا کون ہے؟ سر میں ہوں. پچھلے الیکشن میں ووٹر تھا. ہم جمہوریت کی جست نہیں سمجھتے ہیں ایز پیپل. ووٹ اس بندے کو دینا ہے جو کام کرتا ہے آپ کا. ہم ووٹ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں، ہم اپنے علاقے کے بندے کو دیتے ہیں. کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کے مذہب، فرقہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ مثال دوں گا گلگت بلتستان میں حلقہ 3 کی. ہر قسم کا تفرقہ اس حلقے میں استعمال کیا گیا ہے، اور آج اس حلقے کی عوام اپنے حلقے کو دیکھ لے، اپنے حلقے کو دیکھ لے کہ ان ساری چیزوں کے استعمال کے ساتھ پھر بات وہی مسائل پہ آ جاتی ہے سر کہ ایمرجنسی سچویشن ہے حلقے میں اور آپ گلگت شہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب، آپ سے بات چلتی رہے گی اور یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گلگت بلتستان کے پولیٹکس ڈائنیمکس کے اوپر، حلقہ 3 کی سیاست کے اوپر اور اوورآل حلقے کے مسائل کے اوپر. ایڈوکیٹ سنان صاحب، آپ نے جیسا کہ کہا کہ اوورآل حلقہ 3 کے اندر پچھلے 40 سالوں سے مخصوص لوگ ہی یا کہہ سکتے ہیں موروثی سیاست ٹائپ کی ہے. تو ایسی سچویشن میں عوام کب تک جو ہے وہ ووٹر بنتی رہے گی؟ کوئی نئی قیادت کیا سامنے نہیں آ جائے گی؟ ڈیفینیٹلی جمہوری ہر بندے کو مینس کوئی بھی بندہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، وہ اس کا جمہوری حق ہے. تو اس حوالے سے آپ اوورآل کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر، اس پر میں 2 چیزوں پر بات کروں گا تو یہ آپ کے سوال کا جواب اس میں آ جائے گا.
پہلی بات تو یہ ہے سر کہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اوورال سیاست غریب آدمی کا کام نہیں ہے، متوسط طبقے کا بھی کام نہیں ہے سیاست، یہ ایک المیہ ہے ہمارے ملک میں۔ تو باقی ووٹر ہونا، کینڈیڈیٹ ہونا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ ووٹر بھی ہو کے اپنی وہ کر سکتے ہیں، یو کین ایکسپریس یور سیلف۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا امریکہ کی۔ ابھی امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 سے 4 پریزیڈنٹس جو ہیں وہ 10 سال کا ٹائم سپین گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا ٹائم 5 سال کا ہے۔ لیکن یہ امریکن عوام کا کنسنسس ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم میں امریکن عوام یہ مانتی ہے کہ 5 سال میں ایک صدر اپنی پالیسی وضع نہیں کر سکتا ہے، تو ووٹر نے 10 سال کر دیا۔ بڑے ایشوز تھے اوباما صاحب کے نیکسٹ 5 ایئرز کے لیے، لیکن عوام نے اعتماد کیا۔ دا تھنگ از دیٹ کہ ووٹر بھی ٹرینڈ سیٹر ہو سکتا ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ سر کینڈیڈیٹس جو ہمارے حلقے میں پچھلے 25 30 40 سال سے جو ہیں، دیکھیں جمہوریت جو ہے نا سر، ڈیموکریسی، یہ ایک انگریز کا سسٹم ہے جو ہمارے ملک میں امپلیمنٹڈ ہے۔ تو آپ کو مثال آپ امریکہ اور برطانیہ کی ہی ہماری مجبوری ہے دینی پڑے گی۔ دیکھیں ڈیموکریسی کی پہلی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ فرام دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ ٹھیک ہے کہ عوام سے بندہ آتا ہے، عوام کا ہی بندہ ہوتا ہے اور عوام ہی اسے چنتی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ دیکھیں اگر جمہوریت کا حسن یہ ہے سر کہ آپ نئے سے نئے بندے کو ٹرائی کریں تو آخر میں جا کے ایک کمپیریٹیولی، مطلب سب کے مقابلے میں ایک بہتر آدمی اوپر آ جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حلقے کی عوام بار بار انہی 4 لوگوں کو ٹیسٹ کر رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرینڈ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جمہوریت جس سسٹم میں آپ چل رہے ہیں اس سسٹم کی ڈیفینیشن کے منافی ہے یہ۔ تو میری عوام سے یہ درخواست ہے کہ آپ نئے لوگوں کو بھی ٹرائی کریں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایسی کوئی طوفان نہیں آ جائے گا اگر اس حلقے میں ان 4 کے علاوہ کوئی اور نیا بندہ الیکٹ ہو جائے۔ آپ ایک نئے بندے کو بھی ٹیسٹ کریں۔ دس از دا بیسک تھیم آف ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کی بیس اور جست ہی یہی ہے کہ آپ نئے آدمی کو ٹرائی کریں۔ تو جب تک ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک ہماری عوام جمہوریت کی جست کو نہیں سمجھے گی، تب تک یہ اسی طرح چلتا رہے گا، افسوس کے ساتھ۔ اچھا ایڈوکیٹ صاحب، جیسا کہ ابھی سی پیک بھی یہاں سے گزر رہا ہے، گلگت بلتستان کا گلگت بلتستان ایک مین سٹیک ہولڈر ہے اس کے اندر، تو سی پیک سے گلگت بلتستان کے عوام کو کیسے ہم فائدہ دے سکتے ہیں؟ کیسے یہاں سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر لیا جا سکتا ہے؟ علاقے کی جو معاشی سچویشن ہے اس میں ہم کیسے بہتری لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، میں ذرا آپ کو اس پہ بات کرتا ہوں۔ پچھلے دور حکومت میں بہت زیادہ پیسہ انجیکٹ ہوا گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں یہ جو پیسہ انجیکٹ ہوا یہ بیسیکلی سی پیک کا پیسہ تھا، لیکن کچھ ایشوز کی وجہ سے اس کو ڈیولپمنٹ فنڈ کے تھرو انجیکٹ کیا گیا۔ اور یہ جو ایک تیزی آئی ہے گلگت بلتستان کو حقوق دینے کے معاملے میں، یہ بھی ان آرگینک ہے۔ ان آرگینک سے میرا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو ایک نیچرل طریقے سے بڑی ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوسرے طریقوں سے آرٹیفیشل طریقے سے بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی بہت سارے میرے ذہن میں خدشات ہیں کہ یہ جو سی پیک میں گلگت بلتستان کے متنازع ہونے کے ایشو کی وجہ سے یہ جو تیزی آئی ہے ان حقوق کے معاملے میں، گو کہ پھر بات وہی ہے کہ میری اس بات کو عوام غلط نہ لے لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقوق نہیں ملنے چاہیے، لیکن یہ بہت بہتر ہوتا کہ یہ آرگینک طریقے سے اگر آتا۔ تو میری درخواست ہے دوبارہ وفاق سے کہ بہت سوچ سمجھ کے، اور میں ایک چیز اس میں لیکنگ دیکھ رہا ہوں یہ حقوق کے معاملے میں، سوری اگر میں ادھر ادھر نہیں جا رہا تو، سر سٹیک ہولڈر کی وہ سے نہیں ہے اس میں۔ اس وقت جو نہیں سی پیک اور یہ حقوق کا معاملہ جو ہے، اس حقوق کے معاملے میں گلگت بلتستان کے کن مقتدر لوگوں سے اور کن ٹیکنوکریٹ سے اور کن پولیٹیکل سائنٹسٹ، بیسیکلی پولیٹکس ایک سائنس ہے،
کن سے پوچھا گیا ہے, کن سے بیٹھ کے رائے لی گئی ہے. کوئی آ کے مجھ سے پوچھے, میں نے جیسے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بہت زیادہ فرسٹریشن ہے حقوق کے معاملے میں گلگت بلتستان میں. چلیں آئی ایم نیو ان پالیٹکس, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مجھ سے پوچھا جائے, لیکن ہمارے ادھر بہت بڑے بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں گلگت بلتستان میں, تو ان سے رائے لی گئی ہے, ان سے میٹنگز ہوئی ہیں. یہ چیزیں تو سر بہت ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, اس میں آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر سی پیک گلگت بلتستان ایک ناگزیر جز ہے سی پیک کا, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ سی پیک میں گلگت بلتستان کو وہ حصہ نہیں دیا گیا جو ہمارا حق بنتا تھا. سی پیک کے ساتھ اگر میں ایک چھوٹی مثال دوں, اورنج ٹرین کا سی پیک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اربوں روپے وہاں لگائے گئے. انڈسٹریل زونز کے لیے زمینیں گلگت بلتستان میں مختص ہو چکی, عوام کی زمینیں مختص ہو چکی سی پیک میں, یہ خالصہ سرکار کے چکر میں. لیکن وہاں کے انڈسٹریل زونز کو چلانے کے لیے جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن انرجی آپ لے لیں, کہاں ہے کوئی پروجیکٹ پائپ لائن میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ باشا ڈیم میں گلگت بلتستان کا کیا حصہ ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں کتابوں میں بند پڑی, آپ نے یہ چیزیں عوام کو بتانی ہیں. بھائی جمہوریت ہے, مملکت خداداد پاکستان میں جمہوریت ہے. گلگت بلتستان کے 15-20 لوگوں کو پتہ ہونا نہیں, عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل عوام اس پہ اپنا ریئیکشن دے, ووٹ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, آپ لوگوں کے ذریعے. اس وقت کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے سر کہ سی پیک میں جی بی کو کیا مل رہا ہے. آپ جا کے ماسز سے پوچھیں, ایوری بڈی از بلینک آن دیٹ, کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو. ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, لیکن کسے پتہ ہے کیا مل رہا ہے جی بی کو؟ آپ کو علم ہے سر, آپ صحافی ہیں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں سر, مجھے علم نہیں ہے. کتابوں میں اندر کسی فائل میں اندر اگر کچھ ہے تو جی ہمیں بتائیں کیا ہے. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ. اچھا اپنا ایڈوکیٹ صاحب, آپ انٹرنیشنل اس پہ لا کو جانتے ہیں, اس حوالے سے یہ خالصہ سرکار کے ایشوز پہ ہم آتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر, تو اس کو آپ کیسے عام ماسس کو سمجھائیں گے؟ یہ خالصہ سرکار بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو بھی زمین ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے, عوام کی نہیں ہے. خالصہ سرکار ظلم ہے گورنمنٹ سر, کی نہیں ہے, اور گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر زمین جو ہے وہ ہماری. خالصہ سرکار ظلم ہے, ظلم ہے, کوئی چیز نہیں ہے یہ. پورے پاکستان میں جس گاؤں کے ساتھ جو لگی ہوئی زمین ہے وہ شاملات ہے, 2 قسم کی شاملات ہوتی ہیں, بیسیکلی وہ عوام کا حق ہے. دیکھیں نا سر, اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بہت ہی ایک مبہم طریقے سے ہمارے اس علاقے میں امپلیمنٹ کیا گیا ہے. آپ کشمیر کی بات کریں, کشمیر کو آپ نے اسٹیٹس بھی دیا, سب کچھ دیا, ان کو ہر قسم کی پروٹیکشن آپ نے دی. میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. اور اگین وین اٹ کمز ٹو گلگت بلتستان, دیکھیں نا یہ کیسا ظلم ہے کہ گلگت بلتستان 14 دن سورن آزاد رہا, پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, اور کچھ دنوں کے بعد گلگت بلتستان کی عوام کو پتہ چلا کہ آپ دوبارہ کشمیر کاز کا حصہ بن گئے ہیں. چلیں ہم کشمیر کاز کا حصہ ہیں تو کہاں پہ ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول گلگت بلتستان میں؟ تو سر بہت ایمبیگوٹیز ہیں. اگر سیریس, میں اس کو ادھر ایک لائن پہ ختم کروں گا, اگر سیریس ہو کہ گلگت بلتستان کے ایشو کو لیگلی دیکھا گیا تو بہت ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ, جس کا ازالہ ناممکن ہے. ایک ظلم میں گلگت بلتستان کے اوپر بہت بڑا سمجھتا ہوں. میں مٹیریل چیزوں پہ نہیں جاتا, زمین, معدنیات, اس پہ. سر یہ جو پچھلے 70 سال گلگت بلتستان میں پولیٹیکل پروسیس کو بند رکھا ہے, دیکھیں نا ابھی چلیں 2009 کے بعد ایک معاملہ چل گیا ہلکا پھلکا سا. سر بہت ہی آپ اگر کلیئر ہوں تو گلگت بلتستان میں 50 سال تو پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا نا سر. ہمارے گلگت بلتستان کی عوام کو کے ذہنوں کو سیاست سے جو دور رکھا گیا نا سر, یہ گیپ کبھی بھی فل نہیں ہو سکتا. ہم ہمیشہ پاکستان میں پولیٹیکلی اور لوگوں سے ہم پیچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پولیٹیکل پروسیس ریاست نے یہاں پہ ہونے نہیں دیا. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے گلگت بلتستان پہ. یہ زمینیں, یہ چیزیں, یہ مادی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایڈوکیٹ صاحب, پہلے ہمارے ڈسکشن میں اپنا نیچر ریسورسز کے حوالے سے بات ہو گئی تھی. اس میں ہم اگر ٹچ دیتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے, ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل پایا جاتا ہے جی بی کے اندر. اس ٹورزم سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ سر ٹورزم دیکھیں نا, اگین میں آنیسٹ بات, میں منطق اور لاجک, سب سے پہلے ہم اور آپ لوگوں کو ایز پیپل
آف گلگت بلتستان تھوڑا اپنا مائنڈ کھولنا پڑے گا. دیکھیں جی جب ٹورسٹ آتا ہے وہ گھومنے پھرنے اور ریلیکس کرنے آتا ہے, ہم ان پہ سرٹن پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور سر گلگت بلتستان کے اچھے لوگ جنہوں نے گلگت بلتستان کو ایکسٹینسولی ٹریول کر کے دیکھا ہے, میں نے ان سے ایک سوال پوچھا ایک بار, ایک دو بندے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ جی گلگت بلتستان میں نمبر 1 آپ کس جگہ کو رینک کرتے ہیں؟ پھر ڈسکشن ادھر چلی گئی کہ ہر جگہ کا اپنا حسن ہے. میں نے کہا اس کو چھوڑیں جی, آپ کو حراموش سر حراموش گلگت بلتستان جس بندے سے میں نے پوچھا ہے جو گیا ہے حراموش, اس نے کہا ہے کہ حراموش جیسی جگہ, میں ایسے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے سر کہ جو انٹرنیشنل جابز کر چکے ہیں, دنیا پھر چکے ہیں اپنے پروفیشن کی وجہ سے, سیر سپاٹے کے لیے نہیں, اپنے پروفیشن کے لیے وہ 40 50 ممالک گھوم چکے ہیں. اور گلگت بلتستان کا جب بھی میں نے ان سے سوال پوچھا ہے تو انہوں نے ایک لائن میں جواب دیا ہے, آؤٹ آف دس ورلڈ. دیکھیں سر ہمارے پاس سب چیزیں ہیں, صحرا سے لے کے پائن ٹریز, ہائی الپائن لینڈ سے لے کے گلیشیئر سے لے کے کراکرم, پھر ایسی رینج ہے کہ یہ اور کہیں ہے ہی نہیں دنیا میں. تو سب کچھ ہمارے پاس ہے سر, سب کچھ ہمارے پاس ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے نا سر, وہ کسی اور چکروں میں ہے سر, وہ کسی اور معاملات کے پیچھے پھر رہے ہیں, ان کا معاملہ کچھ اور ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا ایڈوکیٹ صاحب, آپ کے ذہن میں کوئی اکنامیکل کوئی پلان ہے گلگت بلتستان کی جو معاشی حالت ہے, پبلک کی جو غربت ہے, اس کو نکالنے کے لیے, جو یوتھ ہے ان امپلائڈ ہے, ان کے لیے کوئی معاشی کوئی پلان ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ سے نمبر 1 ایز آپ نے کہا ٹورزم, ٹھیک ہے نا. گلگت بلتستان سر اوورآل ہم 3-4 سیکٹرز میں بہت زیادہ پوٹینشیل, جس میں 2-3 چیزوں پہ ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت ہے. جیسے پاور سیکٹر ہے, ہمارے پاس پانی ہے سر, ہمارے پاس بجلی ہے, ٹھیک ہے نا, ہم یہ بجلی بنا سکتے ہیں اس میں, لیکن ہمیں اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی ان پٹ کی ضرورت ہے. میں جو سر گلگت بلتستان کی یوتھ کو بغیر کسی ایکسٹرا سپورٹ کے, سر میں اگر حلقہ 3 کی بات کروں سر, ماڈرن ایگریکلچر ہمارے اس حلقے کا بیسک جو پاور ہے نا سر, ہماری جو طاقت ہے حلقہ 3 کی, ہم اس ایگرو ٹیکنالوجی میں اگر آگے کی طرف جائیں نا سر, تو میں یہ بہت ہی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ادھر لوگ نوکریوں کو نہ کر دیں گے سر, یہ گورنمنٹ کی نوکریوں کو نہ کر دیں گے. اور دوسرا ٹورزم سر, یہ ہم خود کر سکتے ہیں. باقی اگر اسٹیٹ ہمارا ساتھ دے تو سر معدنیات سے لے کے بجلی سے لے کے کوئی ایسی چیز کوئی مجھے بتا دے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے, سب کچھ موجود ہے سر, سب کچھ موجود ہے. پولیٹیکل ول نہیں ہے سر, پولیٹیکل ول نہیں ہے. اچھا پولیٹیکل ول ڈیفینیٹلی وہاں پہ انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ ان کا وہاں پہ کوئی مفاد نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے باوجود بھی جو ہم اس وقت نیچر ریسورسز کے سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے اندر سونا ہے, لیکن سونے کے کان میں ہم بھوکے سو رہے ہیں. تو اس سے ہم کیسے اس سے نکل سکتے ہیں؟ سر اس سوال کا میں چھوٹا سا آپ کو جواب دوں گا نا, جس دن ہمارا اپنے علاقے پر پورا قابو ہو جائے نا, ایز ان رائٹس, حقوق کے حساب سے, تو اس سے پہلے یہ پوشیدہ ہی ٹھیک ہے سر. اچھا, یہ نہ ہو کہ کوئی اور اٹھا کے لے جائے. لیکن بہت لیٹ ہوا ہے. ابھی آپ نے سی پیک کی بات کی, سی پیک ایوب خان کے دور کا پروجیکٹ تھا سر. 90s میں اگر سی پیک پہ کام ہو چکا ہوتا تو ہمیں فائدہ ہوتا. ابھی سی پیک سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس پر بہت لمبی ڈسکشن ہے. جو میں انٹرنیشنل حساب سے 1 روڈ 1 بیلٹ کیا چیز ہے, ایوب خان کے دور کا جو چائنا کی راہداری والا پروجیکٹ تھا وہ کیا چیز ہے, ان دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے. سر بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہیں, لیکن آئی تھنک ہڈن کی ضرورت نہیں ہے. آئی کین ٹاک آن دیٹ, میں اس پہ آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں, لیکن ٹائم کا ایشو ہوگا. نہیں, یہ جو ریسورسز کی بات کرتے ہیں, تو سونا ہے تو اس کو ہم چھپا کے رکھیں گے تو یہ سر جب ہمارا حقوق, میں نے آپ کو بتایا نہیں منرلز کی اس لا والا, یہ میں نے انٹرویو ہے وہ فیس بک پہ موجود ہے, گلگت ٹی وی پہ, امجد صاحب کا. ایسے میں ہم منرلز نکال کے کیا کریں سر؟
جہاں پہ آپ کی پروٹیکشن نہیں ہو رہا ہے. جب وہ رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہے تو اٹس بیٹر دوز منرلز آر ہڈن. رکھیں. جس دن ہمارا پورا اس علاقے پر ہمارا جب تصرف ہو جائے قانون اور رائٹس کے حساب سے, اس دن اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. باقی تو سر ہم اس وقت, میں آپ کو کیا کہوں کہ ایسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا سر, کہ میں کیا کہوں سر, مجھے افسوس ہوتا ہے, بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اگر کوئی 25, 30, 40 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا, ہمیں بہت لیٹ ہو گئے ہیں سر. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے, جی بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے. اچھا, آپ بھی یوتھ ہیں, آپ کے حلقے کے اندر بھی اوورال گلگت بلتستان میں جو یوتھ کی تعداد ہے تقریباً 30-40-45% تک ہے. ایسی سچویشن میں گلگت بلتستان کے اندر ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ یوتھ کا عام پرسیپشن یہ ہے کہ ہم نے پڑھ کے جو ہے وہ گورنمنٹ کی جابس لینی ہے, حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, انٹرپرینور ہے, جیسا کہ آپ نے ایگریکلچر کی مثال دی, بہت سے ریسورسز ہیں. سر آپ اس سے نکال کے کوئی اپنا لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا, کوئی چیز؟ دیکھیں سر, گورنمنٹ سرونسی جو ہے نا سر, یہ بس ہمارے ادھر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے, پڑھنے کے بعد نوکری کرنا, پڑھنا لازمی ہے جی, پڑھنا لازمی ہے. میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے کاروبار یا کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں. پڑھنا بہت لازمی ہے, لیکن ہماری یوتھ کو یہ چیز بڑے غور سے سن لینی چاہیے. آج میں بھی آپ لوگوں کی ایج گروپ کا ہوں, جو میں نے سیکھا ہے, اور آپ لوگوں سے اور چیزیں بھی میں سیکھوں گا. ابھی آگے آپ لوگ مجھے سکھاتے جائیں گے, میرے حلقے کے عوام, جی بی کے لوگ. پالیٹکس میں اپنا ہاتھ لازمی آپ نے رکھنا ہے, پالیٹکس میں انوالو رہنا ہے. یہ اس وقت حلقہ 3 کی جو میں بات کر رہا ہوں, یہ چینج اگر آئے گا تو یوتھ سے آئے گا. دیکھیں جنریشن گیپ ہے اس وقت ہمارے حلقے کے. دوبارہ بات ان 4 بندوں پہ آ جاتی ہے کہ ان میں اور ہم لوگوں میں جنریشن گیپ ہے. جو آدمی موبائل انٹرنیٹ پراپرلی یوز نہیں کر سکتا, وہ میرے کیسے مسائل سمجھے گا. ابھی بگروٹ میں پچھلے دنوں 4G سٹارٹ ہوا ہے, آپ کو علم ہوگا, کچھ دنوں 2-4 دن ہی ہوئے ہیں. وہاں پہ کوئی اس طرح کے کمنٹس میں فیس بک, او بھائی انٹرنیٹ اس وقت اٹس ناٹ اے لگژری, یہ ایک بنیادی ضرورت ہے آج کل. کیوں نہیں ہے بگروٹ میں اور جی بی میں انٹرنیٹ؟ کیونکہ یہ جو پرانے ذہن اور عمر کے سیاستدان ہیں, یہ انٹرنیٹ کو لگژری, یہ فیس بک اور انسٹاگرام سے آگے نہیں سمجھتے ہیں میڈیا کو, یہ انٹرنیٹ کو. اور بھائی اس موبائل کے اندر اتنی بڑی دنیا پوشیدہ ہے, اگر آپ اس کو استعمال کریں, اگر آپ اس پر کو پراپر یوز کریں تو یہ تو سر انٹرنیٹ کی بات آتی ہے تو یہ جو واسکٹ والے, میں ان کو ویسٹ کوٹ والے پولیٹیشنز کہتا ہوں نا, یہ سیاست میں آنے کے لیے انہوں نے ویسٹ کوٹ پہننا شروع کی ہے. تو یہ جو پولیٹیشنز ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے ذہن میں جب انٹرنیٹ آتی ہے تو یہ کہتے ہیں فلمیں اور یہ چیزیں. بھائی نہیں, یہ بھی ایک ضرورت ہے. جس جگہ پہ انٹرنیٹ نہیں ہے وہ جگہ دنیا سے پیچھے رہ جائے گی. یہ گلوبل ولیج دنیا کس طرح بنا ہے, اسی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر ایک جنریشن گیپ ہے اس وقت. یوتھ کے مسائل یہ جو پرانے پولیٹیشنز ہیں, دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ, یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یوتھ کی, آپ جا کے انہیں کوئی بات کریں, آپ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے, وہ پرانے ذہن کے لوگ ہیں, وہ کچھ اور سمجھ لیتے ہیں اس کو. تو میری یوتھ سے یہ گزارش ہے کہ آپ پولیٹکس میں ایکٹیو ہو جائیں. ان پرانے پولیٹیشنز کو یہ باور کرائیں کہ بھئی آپ لوگ آبسلیٹ ہو چکے ہیں, آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ابھی اس پہ اگر آپ مجھے 2 منٹ اور دیں. دیکھیں سر, گلگت بلتستان جو ہے نا, یہ دنیا میں ایک عجیب قسم کا ماڈل ہے. ابھی میرے والد صاحب کی جو عمر تھی, میں اس جنریشن کی بات کرتا ہوں, جو لوگ اس وقت 70 اور 75 سال کی عمر میں ہیں, آپ ذرا ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں. آپ کو پتہ ہے سر, انہوں نے سائیکل اور گاڑی, گلگت کے جو اس ایج کے لوگ ہیں, انہوں نے سائیکل اور گاڑی سے جہاز پہلے دیکھا تھا. دنیا نے سر جو ترقی 300 سال میں دیکھی ہے نا, گلگت بلتستان کے لوگوں نے وہ ترقی 60 سال سے بھی کم عرصے میں دیکھی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو بہت ہمارا جنریشن گیپ پھر بہت بڑا ہے ایجڈ لوگوں سے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیا نے 300 سال میں جو ترقی دیکھی ہے نا سر, ہم نے وہ ترقی 40 سال میں کہ 50 سال میں دیکھی ہے. تو ابھی ہمارے جو ایجڈ لوگ ہیں, جو اس وقت 70 پلس ہیں, ان میں اور ہم لوگوں میں اتنا بڑا جنریشن گیپ ہے کہ وہ کبھی بھی فل نہیں ہو سکتا. تو میں اس لیے کہتا ہوں یوتھ کو کہ نئے لوگوں کو چنیں.
ایسے لوگوں کو چنیں کہ جو آپ کی بات سمجھیں. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. دیکھیں لیڈر کی ایک بہت بڑی ایک ڈیفینیشن ہے, میں آپ کو اردو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جو اپنے اچھے فیصلوں پر ناز کرے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے غلط فیصلوں کو ایکسیپٹ کرے. بالکل صحیح فیصلہ تو ٹھیک ہے آپ نے کیا, ویری گڈ, بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ اپنے غلط فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنے والا لیڈر ہوتا ہے. تو غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہوں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم اے پرفیکٹ مین, ٹھیک ہے نا, بٹ دا تھنگ از دیٹ یار ایسے بندوں کو چنو جو آپ کی بات کو سمجھیں. خواتین پر کبھی کسی نے بات کی ہے ہمارے اس حلقے میں یا گلگت بلتستان میں کہ خواتین کے کیا مسائل ہیں؟ ہماری خواتین تعلیم سے دور ہیں. حلقہ 3 کی خواتین کا تعلیم کا مسئلہ ہے. ایک ماں جو پڑھی لکھی نہیں ہوگی وہ کیا بچے کو بڑا کرے گی؟ اور حلقہ 3 کی پوزیشن یہ ہے کہ مرد صبح جاتا ہے شام کو گھر آتا ہے. سر تعلیم بہت مسائل ہیں سر حلقہ 3 کے. ٹھیک. ایڈوکیٹ صاحب ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں, باتیں بھی بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نشست چلتی رہے دوبارہ گی. سر لاسٹ میں پبلک کے لیے, اپنا یوتھ کے لیے, حلقے کے عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سر میسیج سمپل ہے اور آسان ہے. وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنے لیڈر کو چنتے وقت تفرقات, رشتے, ناطے, تعلق یہ چیزیں نہ دیکھیں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے آگے آنے والی نسلوں کا سوچیں. ووٹ دینے سے پہلے, یہ ووٹ بہت اہم چیز ہوتی ہے, ہم اسے ایک پرچی کا ٹکڑا سمجھتے ہیں. اپنے ووٹ کی عزت اور قدر کو سمجھیں, اور اس ووٹ کو استعمال کرنے سے پہلے جب آپ پولنگ بوتھ میں جا کے جدھر آپ اکیلے ہوتے ہیں نا, تو 3 سیکنڈ سوچیں کہ یار اس بندے کو ووٹ دینے سے میرے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا کیا ہوگا. سمپل. اور یوتھ بی ایکٹیو ان پالیٹکس. صبح سویرے اٹھ کے ووٹ دینے جانا ہے, جس کو ووٹ دینا ہے, جسے دینا ہے, لیکن اپنا سوچ کے ووٹ دینا ہے. رشتہ, تعلق, علاقہ, تفرقات سے بالاتر ہو کے آپ نے ووٹ کرنا ہے. ووٹ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کا چینج نہیں آ سکتا. بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ. تھینک یو ویری مچ سر. احمد صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر آپ آئے, بڑی مہربانی ہے آپ کی, آپ نے میری بات عوام تک پہنچائی سر. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے ایڈوکیٹ سنان احمد کی جو حلقہ 3 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے ان کی باتیں, ان کی چیزوں کو آپ نے سنا. ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ ووٹ جو ہے وہ ووٹ آپ کی ضمیر کی آواز ہے, ووٹ جو ہے وہ آپ کی عزت ہے. آپ نے اس کا جو استعمال ہے وہ صحیح طرح کرنا ہے. آپ کوشش کریں کہ نئی قیادت کو سامنے لے کے آ جائیں, کیونکہ یہ جمہوریت کا حسن ہے. تو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 2020. آپ اپنے اس تبدیلی کے لیے, ووٹ دینے کے لیے آپ ضرور نکلیں تاکہ معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.